अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल का आगाज़ एक मुस्बत खबर से जो कि पाकिस्तान के हवाले से आई है। दुनिया के 60 ममालिक में किए जाने वाले आलमी गैलप सर्वे में 60,000 से ज़ायद अफराद से उनकी राय पूछी गई है और नताइज के मुताबिक 53% पाकिस्तानियों ने माशी तौर पर गुज़श्ता साल के मुकाबले में साल 2026 के एक बेहतर साल साबित होने की उम्मीद का इजहार किया है। ये तनासुब भारत से कहीं ज़्यादा है कि जहां सिर्फ 39% अफराद ने साल 2026 के बेहतर साबित होने की उम्मीद जाहिर की है, जबकि आलमी तौर पर यह तनासुब महज 24% रहा है। इस आलमी सर्वे में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की 5 पुरुम्मीद तरीन मईशतों में भी किया गया है। सर्वे नताइज के मुताबिक 52% पाकिस्तानियों को ये उम्मीद है कि आलमी अमन बेहतर होगा, जबकि 26% भारतीय इस हवाले से पुरुम्मीद है। गैलप के इस ताज़ा तरीन आलमी सर्वे में उम्मीद, आलमी अमन और मौशी हालात के 3 अहम तरीन इशारियों के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल किया गया है जिनका स्कोर इन 3 इंडिकेटर्स के हवाले से ज़्यादा है। दीगर ममालिक में सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया शामिल है। ये सर्वे नताइज पाकिस्तान के हवाले से हौसला अफजा है और साल 2026 में कितनी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़जाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब, कैसे देखते हैं इस सर्वे को आप, और 2025 और 2026 के हवाले से अगर हम बात करें तो आपकी अपनी राय क्या है इस सर्वे के तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत के हवाले से? जब हमने पाकिस्तान में जब भी कुछ सर्वे होता है तो हम देखो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पुर उम्मीद नज़र नहीं आते। इसमें अगर पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मायूस कन हालात हैं आजकल मईशत के, और 2-3 साल से चले जा रहे हैं, वो मेरे ख़्याल से हमारी तारीख़ का इक़्तिसादी तौर पर, माशी तौर पर सबसे बुरा दौर है। कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान का हुकूमत का जो स्टैटिस्टिक्स का ब्यूरो है उसने जो बताया है उसके हिसाब से हमारे पास तनख्वाहें जो हैं वो 2019 के लेवल पे आ गई हैं। 2021 में 10-15% कम हो गई हैं क़ुव्वत ख़रीद ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तानी एक बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं 4 साल से, और उम्मीद करता हूँ मैं भी कि इंशाअल्लाह अगला साल जो है वो ये जो गुर्बत का जो बढ़ता हुआ लेवल है उसमें कमी लाएगा, बेरोज़गारी का जो हाईएस्ट लेवल है 21 साल में इसमें कमी लाएगा। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं बिगड़ी हुई हैं। मैं ये नोट करूँगा कि अगर पाकिस्तान भी ऑप्टिमिस्टिक है तो सीरिया, जिसमें खाना जंगी काफ़ी अरसे से हो रही थी, वो भी ऑप्टिमिस्टिक है। 5 बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक कंट्री में केन्या भी है, तो कोलंबिया जिसके अंदर एक काफ़ी इंटरनल स्ट्राइफ हो रही है, और तो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जो है वो पेसिमिस्टिक हैं। तो अमीर कम ममालिक थोड़े से घबराए हुए हैं, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि उनका एक आहिस्ते आहिस्ते नीचे जा रहा है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन। अल्लाह करे कि अगला साल हमारे लिए बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखाई दे रही है जो सरकारी इशारे हमारे सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ 2025 में कि अब नया साल पाकिस्तानियों को इतना पुरुम्मीद दिखाई दे रहा है? नहीं, देखें, ये एक तो ये ना कि अगर आपका थोड़ा सा अगर हाल अबतर हो गया हो तो आपकी उम्मीद तो होती है, दुआ भी होती है जी। और नाउम्मीदी तो गुनाह है। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगा। लेकिन जो मैं आपको शुमारी बता रहा हूँ वो तो हुकूमत के हैं। अगर हम इस साल कुछ अरसे पहले, अगर आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा कि पाकिस्तान में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट है, सरमायाकारी का और बचत का जो रेट है, वो 30-40 साल में सबसे कम है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रेट है बैरूनी मुल्क ममालिक से जो हमारे यहाँ सरमायाकारी आती है वो भी बहुत कम है। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 21 सालों में सबसे बढ़ गया है। पावर्टी रेट पाकिस्तान में शायद तारीख में सबसे बढ़ा हुआ है। तो बहुत सारे मसाइल से गुजरी है पाकिस्तान। हुकूमत अक्सर ये कहती है कि एक अलाप है इनका कि हम स्टेबिलिटी ले आएँ, ये बगैर बताए कि स्टेबिलिटी ख़राब भी इन्होंने की थी। लेकिन स्टेबिलिटी तो हम नहीं खा सकते ना, हमें तो दाल चावल चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। तो स्टेबिलिटी को कन्वर्ट अगर नहीं कर रहे, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, हुकूमत के भी सोर्सेज से ये बात आ रही है, स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने भी ये बात करी है, SIFC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ये बात कही है। तो ये बहुत जगहों पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो अब तक ग्रोथ लाने में कामयाब नहीं हुई है।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تمام جو معاشی ماہرین ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو ہم یہی نقطہ ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ریٹس ہیں، یہ جو اشاریے ہیں، یہ جو بڑے بڑے گرافس دکھائے جاتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ جو اس کے اثرات، اس کے ثمرات جو ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے، جو کہ غربت کی چکی میں پسا ہوا ہے، جس کے اوپر آئے روز جو ہے وہ ٹیکس کے بوجھ لادے جا رہے ہیں. IMF کی شرائط کا بھی سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ عوام کے اوپر ہے، اور جو وہ شرائط جو کہ حکومت کے پورے کرنے والی تھی وہ ان پر ابھی تک ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں نا، گروتھ نہیں آ رہی ہے، یہ بات تو حکومت بھی مانتی ہے. آج بھی پاکستان کی بجلی جو ہے وہ تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہے، تمام خطے کے ممالک سے مہنگی ہے. پاکستان کی گیس بھی مہنگی ہے، پاکستان میں ٹیکسز کا بوجھ بھی ان سے زیادہ ہے، اور پاکستان میں جو معاشی رفتار ہے وہ ان سب سے سست ہے. تو جو نئے بچے آپ کے لیبر فورس میں آتے ہیں ہر سال 30-35 لاکھ بچے جو آتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور اگر ان کو نوکریاں ملتی ہیں تو کسی اور بڑی عمر کے شخص کی نوکری چلے جاتی ہے. تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے اس وقت، نوکریوں کا ایک بڑا فقدان ہے. اس لیے ہمارے پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ ملک کے باہر جا رہے ہیں، جس سے ٹھیک ہے ہمارا ریمیٹنس بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری برآمدات کم ہو رہی ہے. پہلے 5 مہینوں میں اس رواں سال کے، جو مالی سال کے، ہماری جو برآمدات ہیں وہ کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے مفتا صاحب، اب یہ ساری گفتگو جو ابھی تک ہم نے کی ہے، اس کو اگر سم اپ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2026 جو ہے وہ کچھ بہتری لے کر آ سکتا ہے؟ جو ہماری پالیسیز ہیں، جو IMF نے اس وقت شرائط رکھی ہیں، اور جو IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ جانا ہے ابھی تک، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2026 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ عام آدمی کے لیے کوئی خوشخبری ہے یا بس گزارا ہے؟ دیکھیے، ایک بات ہم کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ IMF کی 100 شرائط ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، تو جی. حکومت اس میں سے 80 مانتی ہے، 20 نہیں مانتی. اور وہ IMF بولتا ہے ٹھیک ہے یار، 100 میں سے 80 اگر مان گئی ہیں تو کافی ہے. اب دیکھیں کہ کیا شرائط مانتے ہیں. IMF آپ سے کہتی تھی کہ آپ دکانداروں پر ٹیکس لگائیں، آپ نے وہ شرائط نہیں مانی. IMF نے کہا کہ آپ جو ان کے ہزار ایکڑوں کی زرعی اراضی ہوتی ہے ان کے اوپر آپ ٹیکس لگائیں، آپ نے وہ شرط نہیں مانی. IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ PSDP اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کر دیں، آپ نے وہ شرط نہیں مانی. IMF آپ کو کہتا ہے کہ تھوڑی حکومت کے فٹ پرنٹ کو کم کرو، آپ وہ شرط نہیں مانتے. آپ کون سی شرط مانگتے ہیں؟ ہاں، غریب لوگوں کے اوپر، نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 50,000 کابینہ کے سائز کی بات ہوئی تھی، کی وہ بھی ٹیکس نہیں ہوئی. دیں. کابینہ کے وزراؤں کی جب آپ ان تنخواہیں بڑھاتے ہیں، اور میں ان کی تنخواہوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ ان کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس بات کا ادراک ہے نا کہ وہ پچھلی تنخواہ میں وہ پورا گھر کا خرچہ نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تو سب صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن ان کو بھی اگر آپ 500% تنخواہیں بڑھاتے ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ کی جب 900% تنخواہ بڑھاتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ منیمم ٹیکس، منیمم ویجز کہاں ہیں؟ منیمم ویج تو آج بھی 40,000 روپے، اس کو تو آپ نے 50,000 کرنے کی تکلیف نہیں کی. مسٹر صاحب، وہ 40,000 بھی کہاں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں؟ اگر ہم منیمم سیلری کی، منیمم ویج کی بات کر رہے ہیں تو وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی ذمہ داری بھی تو حکومت پر ہے. ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کا بھی اس میں سیٹ کرتی ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وفاق کو بھی اس پہ یہ کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی اس پہ کبھی میٹنگ نہیں ہوتی ہے وزیر اعظم کے اور بڑے بڑے ایوانوں میں. میٹنگیں تو منیمم ویج پہ کبھی نہیں ہوتی ہیں، میٹنگیں تو غریب کے بل کو، بجلی کے بل کو کم کرنے پہ نہیں ہوتی ہیں. آپ نے تو صرف میٹنگ کرتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ کم کرنا ہے. IMF تو آپ سے یہ کہتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کم کرو، وہ ٹھیک ہے، وہ 2 طریقے سے کم ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ جو حکومت نے اپنایا ہوا ہے کہ ہم بجلی کے آئے دن بل بڑھا دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں جو چوری ہے اور جو ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں وہ کم کریں. تو وہ نہیں کرتی حکومت، بل بڑھا دیتی ہے. بل بڑھانا تو ریفارم نہیں ہے نا. ٹھیک ہے مسٹر صاحب، کچھ تھوڑا سیاسی فرنٹ پہ بھی بات کریں گے. ظاہر ہے آپ ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم معاشی استحکام کی بات کر رہے ہیں تو وہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے اوپر، پالیسیز کے تسلسل کے اوپر. تو اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات ہونے کی بات ہو رہی ہے، نہیں ہو پا رہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مذاکرات ہوں گے؟ نتیجہ نکل سکتا ہے ان سے کوئی؟ دیکھیے، علل اعلان مذاکرات نہیں ہوں گے جی. دونوں پارٹیز پھر بڑا ہارڈ سٹینڈ لے لیتے، اور پیچھے سے اگر مذاکرات ہو گئے تو ہو گئے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں فریقوں کو اپنی میکسیملسٹ پوزیشنز پہ، جو کہ ان کی اناؤنس پوزیشنز ہوتی ہیں، جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی آپ فلاں کریں اور آپ فلاں کریں، اس چیز سے پیچھے ہٹ کے اگر آپ اس لیے کریں کہ یار یہ مسئلہ ایک پاکستانیوں کا ہے. ایک پاکستانی جو ینگ بچے ہیں خاص طور پہ، جو کہ PTI کے بہت سپورٹر ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں پاکستانی پالیسیز سے. تو ہم کو اس کے اندر پوری PTI کو اور پوری PTI کے ورکران کو اور ووٹرز کو، جو کہ پاکستانی شہری ہیں، ان کو ہم کو اندر لانا پڑے گا سسٹم کے، ان کو باہر ہم نہیں رکھ سکتے.
تو اس لیے آپ ڈسکشن کریں. اور خان صاحب کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب نے بہت غلطیاں فرمائی تھیں, بہت سارے لوگوں کو جیل بھیجا تھا, بہت ساری آرمی کی سپورٹ لی, اور آج ان کو بہت ساری چیزیں بری لگ رہی ہیں جو چیز یہ پریکٹس کر رہے تھے. تو دونوں کو اپنے اپنے موقف سے تھوڑا سا اپنے, یہ نہیں کہ ان کو ضرورت ہے, آج حکومت کو کوئی اتنی حکومت یا مقتدہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت خان صاحب سے بات کرنے کی, کیونکہ کوئی اسٹریٹ پاور تو نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ یہ چاہتے ہیں کہ قومی دھارے میں ان بچوں کو لے آئیں. اور اس طرح خان صاحب بھی اب 2-3 سال جیل میں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب ایک بڑی ایک بڑی ہمت سے انہوں نے جیل کاٹ لی ہے. تو لیکن یہ کہ دونوں اگر یہ سوچیں کہ یار ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو ہم تھوڑا سا اپنے میکسیملسٹ پوزیشن سے نیچے آئیں اور نیگوشیٹ کریں, اور وہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے, اللہ کرے ہو جائے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آپ خود بھی بیٹھے ہیں, آپ کی جماعت بھی بیٹھی ہے جا کر, شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریپریزنٹ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جا کے اپنی جماعت کو, اپوزیشن کے موقف کو. تو یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ بیک ڈور رابطوں کی بات کر رہے ہیں, تو جب بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں تو پھر ڈیل کا تصور آتا ہے, پھر NRO کا تصور آتا ہے. ادھر سے خان صاحب جیل سے آواز لگاتے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا, NRO نہیں لوں گا, ادھر سے حکومت آواز لگاتی ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ملے گی, NRO نہیں ہوگا. تو کہیں کسی نقطے کے اوپر نہ پہنچنے کی ذمہ داری کیا حکومت کے اوپر زیادہ عائد ہوتی ہے, یا خان صاحب جنہوں نے اسٹینڈ لینا تھا, جنہوں نے کوئی گفتگو کرنی تھی مذاکرات کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ ذمہ دار ہے؟ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہماری پارٹی عوام پاکستان, شاہد خاقان عباسی صاحب جس کے کنوینر ہیں, جی جی, وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ نہیں ہے. لیکن جب اپوزیشن لیڈرز کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنا موقف بھی پیش کرتے ہیں. اور اس بار بھی شاہد بھائی نے اپنا موقف پیش کرا, اور 26ویں آئینی ترمیم کے بھی ہم مخالفت کی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے بھی ہم نے خلاف بات کی, اور انہوں نے بھی بات کی. تو ہمارا ان سے بہت ساری چیزوں پہ ایگریمنٹ ہے, لیکن ہم ان کا حصہ نہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات, جہاں تک دیکھیں, آپ اس کو ڈیل کہہ لیں, معاہدہ کہہ لیں, سمجھوتا کہہ لیں, جو آپ کو الفاظ پسند ہیں اس کو کہہ دیں, لیکن کیا ملک کی خاطر نیگوشیٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس سے سیاسی بے چینی ختم نہیں ہوگی؟ آپ کا اب 26 میں آ گئے ہیں, 27-28 2 سال نکلیں گے تو کل 29 آ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گی, اور الیکشن کا سال آ جائے گا. آج بھی مسلم لیگ کا تو کوئی بیانیہ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں اس حکومت کو ایک دم ناکامی ہوئی ہے کم کرنے میں, جبکہ جتنا سپورٹ اس حکومت کو مقتدہ کا ہے, اور اب کورٹس بھی ان کے ماتحت ہیں, دیگر ادارے بھی ان کے ماتحت ہیں, تو یہ ان کو اب تک کچھ نہ کچھ تو چینجز لے کے آنے تھے, لیکن پولیٹیکل لینڈسکیپ میں. لیکن حکومت کی تو یکسر یہ شکست ہے کہ یہ تو ایک جگہ پہ ان کا بیانیہ نہیں چل رہا. تو میرے خیال سے کوئی بات کر لیں, اب اس کو آپ ڈیل کہہ لیں, NRO کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں وہ کہہ لیں, لیکن بہرحال مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ چیز اگر کچھ ہو جاتی ہے, خان صاحب جو کہ پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں, اور جو اس وقت لوگ پاور میں ہیں, وہ اگر بیٹھ کے کوئی راستہ نکالے تو نکل سکتا ہے. راستہ نکالنا چاہیں تو نکل سکتا ہے. آخری سوال مفتیٰ صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی عوام پاکستان پارٹی جو ہے, وہ ہمیں یاد ہے کہ جب شروع ہوئی تھی تو ایک مٹھی بھر لوگ تھے جن سے شروع ہوئی تھی, اور آج جب 2 سال میرا خیال ہے ہو گئے, اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہ مٹھی بھری ہے. 2-3 لوگ ہیں آپ جو پبلک میں نظر آتے ہیں, سرفیس پہ نظر آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ ہیں, اور عباسی صاحب ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ عوام پاکستان پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں, کیوں نہیں یہ گرو کر پا رہی, یا آپ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے اس کی گروتھ کا؟ ایجنڈا ہے گروتھ کا. دیکھیں, مثال کے طور پر KP کے سابق چیف منسٹر جناب سردار مہتاب عباسی ہمارے ساتھ ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھ ظہیم قادری ہیں جو کہ پنجاب کے بڑے عرصے تک وزیر رہ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سعید الہی ہیں, وہ بھی پنجاب کے وزیر رہ چکے ہیں. کراچی میں ہمارے ساتھ شیخ صلاح الدین ہیں کہ جو ایک 2 مرتبہ MQM سے MNA رہ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ شاہد صاحب کا اور میرا خاص طور پر, اور ظفر بھائی کا بھی, ہمارا چہرہ تھوڑا سا پاکستان بھر میں زیادہ جانا پہچانا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس ایک بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. آج مثال کے طور پر اسلام آباد سے 2 ڈاکٹر حضرات میرے پاس تشریف لائے تھے, ڈاکٹر اظہر اسلم اور ڈاکٹر طارق چیمہ. بہت مشہور ڈاکٹر ہیں طارق چیمہ بالخصوص, اور سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن اب وہ سیاسی نام وہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک زمانے میں عمران اسماعیل صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب,
ان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب عمران خان صاحب جیتے تو یہ بھی جیت گئے. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز آئیں گے تو آپ کو ہم دکھائیں گے کہ شاہد عباسی کتنے ووٹ لیتا ہے. یعنی الیکشن لڑیں گے اگلے الیکشن میں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ میدان میں ہوگی؟ سیاسی پارٹی کا مطلب ہم کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن تو نہیں ہے، سیاسی پارٹی کا مطلب نہیں کہ اگر الیکشن نہ لڑیں. ہم کو تو شاہد بھائی کو یہ پتا ہے کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، ظفر مرزا کو وہ پتا ہے کہاں سے الیکشن لڑیں گے، مجھے پتا ہے، شیخ صلاح الدین کو پتا ہے. کہ آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں تو ہم نے تو وہ خبر کی طرح سے ٹریٹ کرنا ہے نا کہ اگلی بار جو ہے وہ آپ کی پارٹی کیونکہ اس سے پہلے الیکشن میں نہیں آئی ہے ایز عوام پاکستان پارٹی. ہماری پارٹی تو اس الیکشن کے بعد بنی ہے. دیکھیں وہ پارٹی جو تھی نا، جو الیکشن سے پہلے بنتی ہیں یا بنوائی جاتی ہیں، ان کو تو منشور بھی تیار ملتا ہے، ان کو تو لیڈران بھی تیار ملتے ہیں. یہ تو ہماری تو آرگینک پارٹی ہے. میں آپ کو اتنا سی گزارش کر دوں کہ کچھ عرصے پہلے شاہد صاحب جب کراچی آئے تھے ان کے اٹیک سے پہلے، تو ہم نے پی آئی بی کالونی جو کہ ایک اردو سپیکنگ لوگوں کا لوور مڈل کلاس ایریا ہے، اس پہ 1000 لوگوں کا جلسہ کیا تھا فاروق ستار صاحب کے گھر کی 2 گلی چھوڑ کے میدان. اچھا ٹھیک ہے. ہمیں پبلک میں بہت سپورٹ مل رہی ہے، بالخصوص کراچی میں اور آلسو ان نارتھ پنجاب. اور آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ہم بڑھیں گے. لیکن ابھی اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ سیاست کا جو حال ہے اس میں جو حال ہے وہ ہے آپ کے سامنے. اور اب بھی اللہ کی مہربانی سے کوئی سیاسی اس پہ جب کچھ اسٹیٹمنٹس لینے ہوتے ہیں، خاص طور پہ معاشی پالیسی پہ، تو آپ جیسے لوگ مجھ پہ کرم فرماتے ہیں، سیاست پہ آپ لوگ شاہد عباسی پہ کرم فرماتے ہیں، تو انرجی پالیسی پہ اس پہ کرم فرماتے ہیں. تو ہم تو روز آتے ہی ہیں ٹی وی پہ، اور جی بالکل نہ سنا کہ غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. نیا سال نئی امیدوں اور نئی توقعات کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. ہر نئے سال کے آغاز پر یہی سوال سر اٹھاتا ہے کہ اب مختلف اہم شخصیات کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہوگا، کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے اور کون سی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی. آج اسی تناظر میں ہم نے بھی روایتی موضوع سے ہٹ کر ایک منفرد انداز میں انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے بارے میں سوچا ہے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر علم نجوم سامیہ خان صاحبہ. السلام علیکم سامیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. سامیہ صاحبہ 2025 گزر گیا، آپ نے بھی بہت ساری 2025 کے حوالے سے پریڈکشنز کی تھی، تو آپ کی پریڈکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا 2025 کیسا گزرا ہے؟ جہاں تک اوول اور پریڈکشنز کا تعلق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے 90% کا ریکارڈ اس سال بچا لیا، عزت رکھ لی میری جو ہے 2025 میں. اب اللہ کرے کہ یہی عزت اللہ پاک 2026 میں بھی بخش دے، کیونکہ دیکھیں علمی اندازے ہیں، کیونکہ غیب کا مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے نا. تو صرف علمی اندازے ہیں جن سے ہم کہانی کو بنا سکتے ہیں. وہ جو 10% پریڈکشنز جو کہ پوری نہیں اتر سکیں، کوئی ایسی پریڈکشن جس نے آپ کو بھی حیران کر دیا ہو کہ بھئی یہ تو پوری ہونی چاہیے تھی؟ جیسے میں جو 10% کے اندر ہے وہ ایک ہے بلاول صاحب کو بوم ملنا، یا بلاول صاحب کی جو شادی نہ ہونا، یہ میں کنفیس کرنا چاہوں گی کہ یہ نہیں پوری ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے گا کہ اب 2026 کے حوالے سے جو اندرونی اور بیرونی جو تبدیلیاں ہیں وہ کیا لاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ سال؟ نیل جی دیکھیں 2026 اللہ کا فضل ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی تھی کہ جس کا سپنا ہمیں بزرگوں نے بتایا دکھایا، حضرت نعمت شاہ ولی، حضرت بابا اشفاق احمد صاحب، اب وہ آپ اللہ کے فضل سے اللہ اس پیش گوئی کو تو پر لگا دے نہیں، کیونکہ اب وہ والا پاکستان اللہ کے حکم سے آپ لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ پاکستان آپ لوگوں کو نظر آئے گا جس کا ہمیں سپنا دکھایا. اشفاق بابا کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں لوگ رزق کمانے آئیں گے. اس کی شکل اس لیے بنتی بھی نظر آتی ہے کہ 2026 دنیا کو کیونکہ کرائسس میں لے کے جا رہا ہے اور جو ہے یہ پٹی سیف ہو جائے گی، تو اشفاق بابا کی جو ہے یہ پریڈکشن جو ہے مجھے اس طرح سچ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک سر پہ تلوار لٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے بھارت، حالانکہ جو 2025 میں اس کے ساتھ ہو گیا ہے مارکہ حق میں، اب ایسی گفتگو بھی اس کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ سندور 2 کی باتیں کرتا ہے، کوئی نئی جنگ لانچ کرنے کی بات بھی کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ امکانات میں کہیں دور دور ہے؟ دیکھیں نہیں، جہاں تک ستاروں کی لینگویج دیکھتے ہیں تو ملک ہمارا اب سیف زون میں داخل ہو گیا. اور میں بہت سالوں سے ایک ہی ڈیٹ کا لگاتی تھی، 15 مئی 2025. تب تک تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسی جنگ مسلط ہوگی، ایک غزوہ بدر کا سا سما ہوگا
اور اللہ کے حکم سے اس ملک کی بلے بلے ہو جائے گی. اگر آپ لوگ مجھے سنتے ہو یا آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو مجھے، تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ پاک نے اس ملک کو جو ہے بہت پرواز دینی ہے. جی اللہ پاک نے یہ ملک سپر پاورز کا لاڈلا ہو جائے گا. وہ دن دور نہیں جب آپ کو اپنے گرین پاسپورٹ پہ پراؤڈ کرو گے آپ. اور میں نے تو وہ مومنٹ ایکسپیرینس کیا جب میں رشین اور یو ایس کے امیگریشن پہ اپنا پاسپورٹ رکھا، اور اتنی اب عزت ان ملکوں میں ملتی ہے. مختلف ملکوں نے ترانے بنائے. سب سے بڑی بات، حرمین شریف کی ہمیں حفاظت مل گئی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. انڈیا اور بھارت کے اپنے اندرونی ریسیشن اتنا تیز ہو جائے گا، انہوں نے ہماری طرف تو کیا اللہ نہ کرے نظر اٹھا کے دیکھنا. وہ ایک کوشش جو افغانستان کے تھرو کر سکتے تھے، ایک ناکام کوشش، اس میں ان کو پہلی منہ کی کھانی پڑ گئی ہے سیکنڈ ٹائم. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھوڑا سا شخصیات کی بات بھی کریں گے سامیہ صاحبہ، جی جی کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ سیاسی میدان میں تو بہت ساری کامیابیاں انہوں نے 2025 میں سمیٹی ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس وقت وہ موسٹ ساٹ بیچلر ہیں، تو سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اس سال جو ہے وہ کوئی شیروانی کا سائز دینے جا رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں یار، ایکچولی پتہ ہے یہ نا ٹائم فریمز ہوتے ہیں. جی 10 جون 2025 تک کا ٹائم تو بلیسنگ دے رہا تھا، ٹھیک ہے. جب ہم اس ٹائم سے آگے نکل آئے تو کہتے ہیں نا یہ غیب کا علم ہے اور اللہ کے پاس یہ راز لکھا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں جوڑیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، تو اب تو یہ اللہ پاک ہی راز ریویل کریں گے. سچی بات ہے کہ میرے پاس اب تاریخ دینے کے لیے نہیں ہے. میں ہمیشہ علم کی بات کرتی ہوں اور میرا ریزولوشن ہے کہ میں نے ایگزیجریٹ نہیں کرنا، تو میں غلط ثابت ہو جاؤں گی. میں کوئی تاریخ تو دوں گی. 2026 جو ہے وہ سیاسی طور پہ اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک پارٹی ہیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس وقت جو اگر ملکی ایک کینوس دیکھا جائے تو اس وقت وہ جو ہمارے 2-3 بڑے لیڈرز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. نیئر جی، مجھے دیکھیں، میں ہمیشہ ان کے لیے کہتی ہوں کہ مجھے ایک وائب ان کے آتی ہے ان کے ذائچے کو دیکھ کے، کیونکہ وہ ایکسٹریملی ہوپ فل ہو جاتے ہیں اور ایکسٹریملی مایوسی اچھا کے فیس میں چلے جاتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ لمبا سسٹین کریں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب 2026 عملی طور پہ وہ سال ہوگا جب وہاں سے آصفہ بھٹو زرداری اللہ کے حکم سے لانچ ہوں گی. اور یہ وہ بچی ہے، بلکہ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں زرداری صاحب نے بہت اچھی پولیٹیکل گرومنگ کی ہے اپنے بچوں کی. تو یہ وہ سال ہوگا جب آصفہ بھٹو زرداری اپنی والدہ کی لیگیسی کو لے کے چلیں گی. میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن جو مجھے اشارے نظر آتے ہیں وہ آصفہ جی کے لیے نظر آتے ہیں. جس طرح سے وہ پولیٹیکلی گروم کر رہی ہیں اس میں کچھ بعید بھی نہیں جی ہے. جی یہ بتائیے گا سامیہ جی، مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے 2025 کے آغاز میں آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ سال ان کا ہوگا، تو اس سال ہم نے دیکھا کہ ان کو بہت شہرت ملی، بہت فیم ملا، انہیں کام کرنے کا موقع بھی ملا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2026 کیسا دیکھ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کے لیے؟ دیکھیں، جب تک انہوں نے عملی طور پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا نا سیاست میں، تو میں تب بھی یہی کہتی تھی. اور ابھی تھوڑا سا ٹائم انہیں کیئرفل چلنے والا ہے، کیونکہ یہ ستارہ جہاں پہ کامیابیاں فتوحات دیتا ہے وہاں یہ ستارہ اوور کانفیڈنٹ بھی کر دیتا ہے انسان کو. تو 11 مارچ تک 2026 تک ذرا چاہیے مریم بی بی کو کہ ذرا کیئرفلی پرواز جاری رکھے. پھر 11 مارچ سے 30 جون کے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی شہرت سے نواز سکتے ہیں، اور بھی سالڈ چیزیں ان کے پورٹ فولیو پہ آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے دیکھا کہ ابھی خان صاحب کے حوالے سے ان کی پارٹی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا وہاں پر پنجاب میں، اور بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، کہ وہ کیا 2026 ان کا اسی طرح آئسولیشن میں جیل میں ہی دکھائی دیتا آپ کو، یا پھر کہیں کوئی نکلنے کے چانسز ہیں ان کے؟ دیکھیں، جب میں کوئی تاریخ دیتی ہوں تو میری ٹرولنگ بھی ہوتی ہے اور ڈاؤٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ بہت ساری تاریخیں دیتی ہیں اور وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ کی بلے تو بلے. میں نے کہا تھا کہ 25 مئی 2025 تک تو ستارہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو، اس کے بعد پھر ستارہ گھیرا تنگ کر دے گا. ابھی بھی ایک لاسٹ چانس ہے جو کہ مڈ آف فیبروری 2026 تک کا ٹائم ہے. اللہ پاک اس وقت میں ان کی مدد کریں، ورنہ پھر اس کے بعد پھر ستارہ ایک سختی کی انڈیکیشن جو ہے ان کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
تو یعنی کہ ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے آپ کچھ بہت زیادہ آسانیاں نہیں دیکھ رہی ہیں آنے والے سال میں. جی جی جی. اچھا سامع صاحبہ، نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں تو نواز شریف کا 2026 بھی جس طرح سے وہ 2025 میں ہمیں سیاسی گوشہ نشینی کا شکار ہی نظر آئے، خاموش رہے، یا پھر یہ کہ 2026 میں کوئی متحرک وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں مجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ جس پہ ان کا دست شفقت رہے گا وہی پارٹی کی باغ دوڑ کو سنبھال کے چلے گا. ان کا رول ایک کنگ میکر کا رہے گا. یہ تو جب الیکشن ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ وہ چوتھی بار مجھے وزیر اعظم نہیں نظر آتے، لیکن جس پہ ان کا دست شفقت ہوگا وہی ان کی فیملی میں سے وزیر اعظم ہوگا. تو وہ صورتحال ان کی کنگ میکر جیسی جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح چلتی رہے گی. اپنی فیملی کی باغ دوڑ وہ خود ہی سنبھالیں گے، جو بھی ان کے بچے سیاست میں ہیں یا ان کے بھائی جیسے سیاست میں ہیں. ابھی تو خیر اس حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں، تو اس کے حکومت کے مستقبل کے اوپر کوئی بات کرنا تو مجھے لگتا ہے قبل از وقت ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کے سر پہ ان کا دست شفقت اس وقت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں آسانی کے ساتھ وہ اپنا وقت گزاریں گے، یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تبدیلی کوئی بڑی تو نہیں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیں وہاں پہ میں پہلے بھی کہتی تھی کہ کوئی یہی سیٹ اپ جو ہے یہ آگے بھی چل سکتا ہے. اس میں کوئی وہ جو ہے ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے، چہروں کی تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پیش گوئی جس کا مجھے خطرہ موجود ہے، 16 فروری 2026 سے شروع ہونے والا جو وقت ہے، اگر سیاستدانوں نے اپنی روایتی سیاست، ہر درمی، احتجاجی، اب پھر یہ کہا جائے گا میں اداروں کی زبان بول رہی ہوں، حالانکہ اس کو آپ چیک کر لیں کہ ایک ستارہ ہے جو سیٹرن، وہ سیاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور زمین کو. تو یہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ آپ اگر نہیں اپنا روش بدلیں گے تو اس ملک میں سیاسی نظام کو ہی جو ہے اس کا یکسر تبدیلی آ جائے. اب اس کا نام کیا ہوگا، وہ ٹیکنوکریٹس ہوگا، پریزیڈینشل ہوگا، یہ مجھے نہیں بخدا پتا. لیکن یہاں پہ ہمیں کیونکہ سیاست دانوں کو بہت سنجیدگی سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر کے تو اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ والا سال تھوڑا ٹرکی ہے سیاست کے حوالے سے. اور آپ کوئی عدم استحکام، انتشار، کوئی اس طرح کی چیز دیکھ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ تو طے ہے کہ کیوٹک سچویشن سے نکل آیا ہے. 2026 کی جو انٹری ہے وہ کیوٹک سچویشن سے وی آر آؤٹ آف اٹ انشاءاللہ. تھوڑی کرکٹ کی بات کر لیں اگر آپ کی اجازت ہو. بابر اعظم بھی اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے ایک موسٹ ساٹ آفٹر بیچلر ہیں، تو ان کی شادی کے کیا چانسز دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی کرکٹ تو فارم میں واپس آ رہی ہے. اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں اور بابر اعظم کی شادی ہر چینل پہ سوال ہوتا ہے. مجھے تو لگتا ہے ہمارے پاس یقین، مجھے اس کی سمجھ واقعی نہیں آتی ہے. بابر اعظم مجھے نہیں پتا کیوں اتنا پریشر لیتے ہیں. ان کو تھوڑا سا اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسے کاؤنسلنگ ہو گیا، کیونکہ یہ ان کو کرنا پڑے گا، ورنہ ان کی کیونکہ کرکٹ اب کم بیک کرے گی تو ہمارا بھی دل ہوگا کہ وہ کھل کے کھیلیں جس طرح وہ جارحانہ کھیلتے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ تو بڑا ہے نا، کیونکہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو پوچھے جانے والے چند سوالات ہیں ان میں یہ شامل ہوتا ہے. لیکن ہمیں کرکٹ سے جڑی ایک اور بھی آپ سے بات پوچھنی ہے، وہ یہ کہ آپ نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ انڈر 19 میں پاکستان نے بڑی شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اور جاتے جاتے سال جو ہے یہ ہمیں خوشخبری دے کے گیا ہے. تو اب آپ کو آگے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اب 8 فروری کو اگر ہم دیکھیں تو T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، تو کچھ پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے آنے والا سال کچھ اچھی خبریں لائے گا؟ کرکٹ کو تو میں کہہ رہی ہوں کہ نیٹ کم بیک کرے گی. کرکٹ اپنے شائقین کو مایوس نہیں کرے گی. پاکستان کا 5th ہاؤس بائی برتھ بہت اسٹرانگ ہے. اب ڈراما انڈسٹری، فلم انڈسٹری، فن و ثقافت، کرکٹ، یہ سب اب جو ہے وہ ایک جیسے پہلے یہ چیزیں راک کیا کرتی تھیں وہ چیزیں واپس آئیں گی وران کے جو ہے. اور اب پروگرام میں ذکر ہوگا اس کھیل کا جو کہنے کو تو ہمارا قومی کھیل ہے، مگر اس کی زبوں حالی نے اس کو ڈسٹرکٹ لیول سے بھی نیچے کا کھیل بنا دیا ہے، اور کرکٹ کے مقابلے میں اس پر اب بات بھی کم ہوتی ہے. ہم ذکر کر رہے ہیں ہاکی کا،
کہ جس میں 4 دفعہ عالمی چیمپئن رہنے والے پاکستان کی اس کھیل میں مسلسل تنزلی کی داستان سال 2025 میں بھی جاری رہی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان ایشیا کپ سمیت دیگر اہم ٹورنامنٹس میں شرکت سے محروم رہا ہے، جبکہ شدید مالی بحران کے باعث پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ہاکی کے معاملات چلانے میں دشواری کا سامنا ہے اور فیڈریشن نے حکومت سے 35 کروڑ روپے کی فوری گرانٹ کا بھی مطالبہ کر رکھا ہے۔ ہاکی اس حال کو کیسے پہنچی اور اب سال 2026 میں اس کی بحالی کے لیے کیا روڈ میپ اپنایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی کے بے تاج بادشاہ، جن کی کپتانی میں پاکستان آخری بار 1994 میں ورلڈ چیمپئن بنا، شہباز احمد سینئر صاحب۔ السلام علیکم شہباز صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شہباز صاحب، یہ جو داستان جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک بڑی جو ہے وہ تاریخ ہاکی کے حوالے سے ہماری تابناک ہوا کرتی تھی، لیکن اس بات کو بھی اب بہت دیر ہو گئی، تو اتنی خرابی، اتنی زبوں حالی کی وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جو میجر چیز ہے میری نظر میں، پہلے تو جو پیشن ہوتا تھا یا ڈیووٹیڈلی لوگ ہاکی کھیلتے تھے، اس طرح کا ماحول اب نہیں رہا، اور جو حکومت کی ناقص پالیسی پہ نظر ڈالیں تو حال میں قومی کھیل قومی بجٹ کا حصہ نہیں بن سکا۔ دیکھیں، ساری پاور سپورٹس منسٹری کے پاس ہوتی ہیں یا صوبوں میں جو سپورٹس بورڈ ہیں ان کے پاس ہے، ان کو ایک فنڈ جو ہے ایلوکیٹ ہو جاتا ہے جو اربوں روپے میں ہوتا ہے۔ فیڈریشن کا یہ ہے کہ ان کے لیے کیلنڈر ایونٹ کے مطابق فنڈز بیفور ٹائم ریلیز ہونے چاہیے۔ بچے جو ہیں ابھی ارجنٹینا کھیلنے گئے ہیں تو وہ انسرٹن تھے کہ ان کو ڈیلی الاؤنسز ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور ڈیلی الاؤنسز بھی آپ دیکھیں ایک ٹور کے، ابھی وہ ارجنٹینا ٹیم کھیل کے آئی ہے، ان کو 1,60,000 روپیہ ہر پلیئر کو ملا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے قومی ہیرو کو اتنے پیسے ملیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اندر پیشن یا ڈیووشن باقی رہ جائے گی۔ مطلب وہ کمائیں گے کیا اور وہاں جا کر جو سٹائپن ہے اس کو خرچ کہاں کریں گے؟ تو یہ اماؤنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن دیکھیے، جب ہم ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے، جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ حکومتیں کوئی کام اگر نہیں کر رہی، ٹریننگ کے حوالے سے، ٹیلنٹ ہنٹ کے حوالے سے، ڈپارٹمنٹل جو ہاکی تھی وہ کہاں گئی ہے؟ تو سب چیزیں اس وقت کہیں کسی کی توجہ ہی نہیں ہے ہاکی کے اوپر۔ دیکھیں، جو اداروں کے ہیڈ ہیں وہ ایسے لوگ آگے ہیں جو سپورٹس مائنڈڈ نہیں ہیں۔ جب ہم ورلڈ کپ جیتے تھے 94 سڈنی، ہمارے 11 پرماننٹ امپلائی تھے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے۔ اچھا، اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں، ان میں جو لوگ آتے ہیں ہیڈ بن کر، ان کی پرائیورٹیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ ہاکی سے پیار یا نیشنلزم ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو بات یہ ہے، جب تک ہمارے پاس ایئر مارشل نور خان جیسے ایڈمنسٹریٹر نہیں آئیں گے، یا جو لوگ پاکستان سے یا پاکستان کی ہاکی سے پیار کرتے ہیں آگے نہیں آئیں گے، ہاکی کا بہتر ہونا مجھے مشکل نظر آتا ہے۔ شہباز صاحب، جو بدعنوانیوں کی داستانیں ہم سن رہے ہیں اس وقت، جو گزشتہ کئی برسوں سے وہاں پر ہاکی جو فیڈریشن ہے وہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، تو وہ آپ نے بھی یقیناً سنی ہوں گی، آپ سیکرٹری بھی رہے ہیں، آپ نے خود بھی جو ہے وہ سارے معاملات کو بہت قریبی طور پر دیکھا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بدعنوانیاں جو ہیں یہ ختم ہوں گی، یا جو کرنے والے ہیں ختم وہی اگر بدعنوانیوں کا حصہ ہیں تو کیسے پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بدعنوانیاں صرف ہاکی کمیونٹی، ہاکی فیملی کے اندر ہی ایک دوسرے کے اوپر ہیں، کیونکہ ہر بندہ پاکستان ٹیم کا کوچ بننا چاہتا ہے، مینیجر بننا چاہتا ہے، سیکریٹری جنرل بننا چاہتا ہے۔ میں پچھلے 1.5-2 سال سے رانا مجاہد جو ہیں وہ ہاکی کے سیکریٹری جنرل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی نیب ہو، کوئی اور ادارہ ہو، گورنمنٹ ہو، ثابت نہیں کر سکتی کہ اس نے بدعنوانی کی ہے۔ جی، میرا اس کے ساتھ کام کرنے کا جو وجہ، سبب ہے یا ریزن ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایک آنیسٹ آدمی ہے، تو اس لیے میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اور ابھی جو پرو ہاکی لیگ ہے اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ جو 25 کروڑ حکومت پاکستان دے رہی ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ اپنے پاس رکھے اور خود خرچے، خود لڑکوں کو ڈیلیاں دے، خود ہوٹل کی پیمنٹ کرے، خود ٹکٹیں بنائے۔ تو رانا مجاہد کو پاور کا یا فنڈز کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی ڈس انفارمیشن ہے یہ صرف میڈیا تک ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو مالی بدعنوانیوں کے حوالے سے بات ہے وہ محض ڈس انفارمیشن ہے اور انتظامی لحاظ سے وہاں پر کوئی خاص مسائل نہیں ہے۔
تو اب آپ شہباز صاحب کیسے آگے بڑھیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہاکی کی بہتری کے لیے کیا پی ایس ایل کی طرز کے اوپر کوئی مقامی یہاں پر لیگ ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے؟ اسکولز اور کالجز کے لیول کے اوپر ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اداروں کو جو ہے وہ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی حل تو ہوگا نا اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے، اداروں کو دوبارہ سے امپلائمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ادارے ہیں جن میں اب 4 لڑکے لیے جاتے ہیں تو 2 لڑکے اچھے لے لیے جاتے ہیں، 2 لوگ رشتہ دار آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر اسکول کالج کی ہم ہاکی زندہ کریں گے تو ساری زندگی ہم ہاکی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہمیں جو ہے پاکستان ہاکی لیگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی یوتھ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پی ایم اے کی طرح 1 یا 2 صرف ایکسیلنس ہاکی اکیڈمیز بنائی جائیں جہاں پر یوتھ کو فزیکل فٹنس جو ان کا لیول ہے وہ رگبی کے لیول کا ہو، کیونکہ ابھی جو ہمارا فزیکل فٹنس لیول ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے اور ہم وہ ہاکی نہیں کھیلتے جس سے ہم ورلڈ چیمپئن یا اولمپک چیمپئن بن سکتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ یوتھ میں کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی جو پاکستان کی موجودہ ٹیم ہے اس میں ہر پلیئر جو ہے 20 سال سے بڑا ہے اور آدھی ٹیم جو ہے وہ 25 سال سے بڑی ہے. وہ بچے اس سٹیج سے گزر گئے ہیں کہ وہ فزیکل فٹنس لیول کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں، وہ صرف اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور پھر جہاں تک رہی کوچنگ کی یا ٹیکٹکس کی مطلب بات، تو وہ اس میں بھی مزید بہتری نہیں لے سکتے، وہ صرف گیم پلان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم 2-3 سال اپنی یوتھ پر توجہ دیں اور 6 مہینے ٹیم کو یورپ، آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ رکھیں اور ہاکی لیگ سے جو بچے فائنینشلی ان کو جو بوسٹ ملے گا اس چیز سے ہاکی میں بہتری آنے کی جو ہے توقع ہے. بہت شکریہ شہباز سینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان سے یہ ریکمنڈیشن دی گئی ہے کہ چلیں جو ماضی میں ہوا سو ہوا، ہاکی کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، لیکن اگر مستقبل میں کچھ بہتری کرنی ہے تو پھر جو ہے وہ ایک جو ہاکی لیگ ہے اس کی طرز پر جو ہے وہ آگے ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیلنٹ ہے نیا وہ سامنے آئے گا تو پھر یقینی طور پر ہاکی جو ہے جو کہ ہمارا قومی کھیل ہے وہ قومی سطح کے اوپر امپروو ہو سکے گا. لیٹس ہوپ کہ 2026 جو ہے وہ بہتر ہو ہاکی کے لیے بھی اور باقی تمام معاملات کے لیے بھی. پاکستان کے لیے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.